अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमा। आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि आप अपने आप को पहचानो कि आप कौन हो। मेरा इशारा इस तरफ है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चार बेहतरीन साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। ठीक है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ इन चारों असहाब ने जिस तरह दिया उसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा जो है सामानी जंग की ज़रूरत थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा कि लोग जो हैं अपना हिस्सा डालें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु में नेकियों का मुकाबला रहता था, तो उन्होंने कहा आज तो मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से ज़रूर बाजी ले जाऊँगा। वो अपने घर का आधा सामान जो है वो बेचकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। उसके बाद जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी आ चुके थे, तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उमर क्या लाए हो, तो हज़रत उमर ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ने घर का आधा सामान जो है वो सब मतलब आपकी खिदमत में पेश कर दिया है कि सामान जो ग़ज़वे के लिए जो ज़रूरत थी उसके लिए पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पूछा कि अबू बकर तुमने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल का नाम ही काफ़ी है। वो सब कुछ उठा कर ले आए। ठीक है, और हज़रत उस्मान गनी की क्या शान थी, जब कहत पड़ा हुआ था और जो है बोरियों में भर भर के गल्ले जो हैं ऊँटों पे आ रहे थे, तो ताजरों ने कहा कि आप ये हमें दे दें तो हम इसको आपको इतना फ़ायदा देंगे। तो वो फ़ायदे की मकदार बढ़ाते गए, हम आपको 1 गुना फ़ायदा देंगे, 2 गुना फ़ायदा देंगे। तो हज़रत उस्मान गनी ने अर्ज़ किया कि मेरी ये बातचीत हो चुकी है और मुझे इससे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। जो मैंने मतलब सामान्य तजारत है उससे 10 गुना फ़ायदा मिल रहा है। जो दूसरे ताजिर थे वह हैरान में कहने के हमने तो किसी को आते जाते नहीं देखा और आप 10 गुना फ़ायदे की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, अल्लाह के रसूल के ज़रिए से हमें पता चला कि अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम मेरे रास्ते में एक चीज़ दोगे तो उसका 10 गुना ज़्यादा सवाब दूँगा, तो मुझे इसका अजर 10 गुना मिलेगा। मैं ये सब जो है अल्लाह की राह में दूँगा। और उससे उन्होंने सारे मदीने वालों की जो है जो कहत पड़ा हुआ था वो मदद की। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की शान क्या है, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज से तशरीफ़ लाए तो एक चीज़ मुझे वास्ते थी कि जो है वो ये नेमत उसको दूंगा जिसे अल्लाह ने मतलब देने का कहा है। मैं अपने अल्फाज में हर बात को बयान कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे वाक़यात आप चेक कर सकते हैं, सही है। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए कि अगर ये चीज़ मतलब मैं तो क्या करेंगे, तो मतलब हज़रत अली करमल्लाहु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो सबका ख्याल रखने वाले, हद से ज़्यादा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले, ठीक है। हम जो है सच का बोलबाला करने वाले। और हज़रत उमर फ़ारूक से पूछा, मतलब उन्होंने इस लिहाज से जवाब दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा तो उन्होंने कहा अगर कोई नेमत मिली तो क्या करूँगा, जुल्म को मिटाऊँगा, हक़ का बोलबाल करूँगा। हज़रत उस्मान गनी से पूछा अगर कोई चीज़ कोई ख़ास तोहफ़ा या मतलब उसको मतलब वो तोहफ़ा अता करना है, हमारे पेरेंट्स में वैसे पूछा कि आप क्या करोगे, तो जो है किसी को गरीब नहीं रहने दूँगा, हर एक की मदद करूँगा, कि कोई भूखा ना सोए, हर एक तक जो है आसानी पहुँचे, कोई मुश्किल का शिकार ना। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से पूछा
تو انہوں نے فرمایا اللہ لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، میں لوگوں کے عیب پر پردہ پوشی کروں گا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی یہ خاص تحفہ تمہارے لیے ہی ہے، اور یہ حضرت علی کو عطا فرمایا۔ ہرگز اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی صحابی کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ بہت پیاری خوبی عطا کی ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی دوسرا صحابی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے اور حضرت عمر فاروق بائیں جانب ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی کی بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور حضرت علی کی تو کیا بات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر سایہ پرورش پائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر تھے، سر تاج تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو نصیحت کی تھی کہ اگر علی تم سے خوش ہیں تو مطلب جو نصیحت کی، جو میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں کہ علی کو، حضرت علی کو خوش رکھنا۔ اور جب کبھی کسی معاملے میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ تو زہرا میں لڑائی بھی ہو گئی، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ بہت آرام سے صلح ہو گئی، اور جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ ایسا اچھا ہوا تم نے علی کو منا لیا، ورنہ اللہ ناراض ہو جاتا۔ تو اور جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ والی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ اب اصل مقصد پہ میں آتی ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ لازمی بات ہے کہ اس وقت جو موجودہ دور ہے، اس میں ان باتوں کا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم ہو چکی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ جتنے بھی عمل کر لو، جو بھی کر لو، نبی کا درجہ نہیں پا سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنے بھی عمل کر لو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا درجہ نہیں پا سکتے۔ آپ جتنے بھی عمل کر لو، کسی صحابی کا درجہ نہیں پا سکتے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے، یا آپ جتنے بھی عمل کر لو، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ نہیں پا سکتے۔ کیوں؟ ایک تو پہلی بات یہ کہ جو ہے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، جو باتیں اللہ کو حب ہیں، جو باتیں اللہ کو پسند ہیں، آپ کو ان کا اختیار کرنا ہے، آپ کو ان کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ زمین میں جھگڑا ہو، فساد ہو۔ تو میں نے آپ کو جو ہے اپنے چاروں خلفائے راشدین کے نام لے کر بتایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کون ہیں، آپ کا مزاج کون سا ہے۔ حضرت ابوبکر والا مزاج ہے، حضرت عمر والا مزاج ہے، حضرت عثمان ہے، یا حضرت علی ہیں؟ کون آپ کی شخصیت کے اندر کون چھپا ہے؟ اگر ہم آج اس معاشرے پر نگاہ دوڑائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ابوبکر تو موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، لیکن عمر جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ جو بھی اس معاشرے میں عمر ہیں، حضرت عمر کی شان کیا تھی؟ حضرت عمر کی شان یہ تھی کہ اتنی بڑی حکومت، اتنا سب کچھ، لیکن کپڑا وہ ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ اب تو بہت آسانی آ گئی ہے، بہت کچھ ہے، اور آپ یہ پرانا کپڑا زیب تن کرتے ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ اتنی بڑے مملکت کے مالک ہیں، تو آپ کا یہ حال ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اماں عائشہ آپ بتائیں کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا لباس زیب تن کیا؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قیمتی لباس پہنا انہوں نے؟ تو اگر وہ پہنتے تھے تو آپ بولتے تو میں پہن لوں گا۔ حضرت عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جو سفارش پہنچائی گئی تھی بڑے بڑے صحابیوں کے ذریعے سے پہنچائی گئی تھی، لازمات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب موجود تھے، علی بھی موجود تھے، عثمان بھی موجود تھے، سب موجود تھے، ٹھیک ہے، تو سب موجود تھے، حضرت خالد بن ولید موجود تھے، سب موجود تھے، حضرت ابو ہریرہ موجود تھے۔ تو حضرت عمر فاروق کا کیا جواب تھا؟ حضرت عمر فاروق کا یہ جواب تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا لباس ابتن کیا، جب نبی نے نہیں پہنا تو میں کیسے پہن سکتا ہوں۔ آج ماشاء اللہ سب موجود ہیں، حضرت عثمان کی شخصیت موجود ہے، حضرت علی کی شخصیت موجود ہے، حضرت ابو بکر کی شخصیت موجود ہے، لیکن عمر غائب ہیں۔ عمر غائب ہیں، کیوں غائب ہیں؟ جو عمر موجود ہیں انہوں نے اپنے آپ کو غلط چیزوں پہ لگا لیا ہے، ٹھیک ہے۔ عمر جو ہے موجود ہیں، آپ اگر اپنے اندر نگاہ دوڑائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ میں عمر ہے، موجود ہیں، ہاں موجود ہیں آپ میں عمر، عمر کی سختی موجود ہے، عمر کا ظلم سے لڑنا موجود ہے، لیکن یہ جو تلوار جو اٹھ رہی ہے یہ غلط جانب اٹھ رہی ہے، غلط چیزوں پہ اٹھ رہی ہے، کہیں بیوی کی محبت میں اٹھ رہی ہے، کہیں ماں کی محبت میں اٹھ رہی ہے، کہیں بہن کی محبت میں اٹھ رہی ہے، کہیں بھائی کی محبت میں اٹھ رہی ہے، کہیں خاندان کی اس میں اٹھ رہی ہے۔ عمر کی تلوار تو ہے وہ ظلم کے خلاف اٹھتی ہے، بدماشی کے خلاف اٹھتی ہے، بدحالی کے خلاف اٹھتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جو تمہارے نزدیک طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، اور جو تمہارے نزدیک کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے۔ جب تک کہ میں اس طاقتور یعنی ظالم سے مظلوم کا حق چھین کر اس کمزور کا نہ دلوا دوں تو یہ عمر کا کام ہے۔ تو سوچئے آپ کون ہیں آج؟ آپ یہ ایسا نہیں کہ عمر کی شخصیت موجود نہیں ہے، تو لہٰذا میری بات کو سب سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک نہ ایک آپ ہر خاندان میں دیکھیے، چاہے وہ صدیقی فیملی ہو، چاہے وہ سید فیملی ہو، چاہے وہ پٹھان فیملی ہو، آپ کی فیملی ممبرس میں ایک آدمی ضرور ایسا ہوتا ہے، آپ خود نظر دوڑائیے کہ اس کی بات سب مانتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور آپ کی، اس کا عمر کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ پیسہ بہت ہے، پورا بھرا ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ بیت المال میں مال آتا، سارا مال تقسیم کر دیا جاتا، اور اس کے بعد عمر جھاڑو پھینک کے کہتے الحمدللہ آج میں نے اس پورا سب کو اس کا حق دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، راتوں کو چھپ چھپ کے جو ہے وہ گشت کرتے تو دیکھتے کہ کہیں جو ہے کوئی بھوکا تو نہیں رہ رہا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک بچہ رو رہا تھا، تو آپ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دے کے پوچھا کہ کیا بات ہے بچہ مطلب کیوں روتا ہے؟ انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں عمر ہوں، شہنشاہ عمر ہوں، خلیفہ وقت ہوں، تو کہنے لگے کہ بچے کا جو ہے وظیفہ تب ہوگا جب بچہ دودھ چھوڑ دے گا تب ملے گا، تو ابھی مطلب تو انہوں نے کہا بچے کا وظیفہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد سے جو ہے مقرر کر دیا۔ پتہ چلتا کہ گھر میں جو ہے ایک دفعہ اور آپ کا گزر ہوا تو پتہ چلا کہ جو ہے گھر میں جو ہے وہ کھانا موجود نہیں ہے، اور پوچھا کہ بچے کیوں روتے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ جو ہے وہ کھانا نہیں ہے، اور چڑھایا ہوا ہے تو پانی چڑھایا ہوا ہے اور کچھ پکانے کو نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جو ہے وہ اٹھا کر بیت المال سے جو ہے وہ آٹا وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سب کچھ لے کر آیا، خود پہنچایا انہوں نے۔ تو بات یہ ہے کہ جو عمر کی شخصیت ہے وہ ہم نے ڈھونڈنی ہے۔ اگر آپ عمر ہیں، دیکھیں آپ حضرت عمر کی شخصیت کا جو ہے مقصد لازمت ہے آپ اپنے اندر تلاش کرنا ہے، مسلمان کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ حکمران کی حیثیت سے ہوں، آپ لازمت ہے آپ کی فیملی ممبرس ہیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کی فیملی کا کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کی فیملی ہے، اگر آپ کے خاندان کے اندر جو ہے جو آج معاشرے میں نظر آ رہا ہے اتنی طلاقیں ہو رہی ہیں، یا پھر یہ کہ جو ہے معاشرے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیسہ جو ہے وہ چند ہاتھوں میں چلا گیا ہے، اور کیوں چلا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ صرف ایک شخص کا قصور نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں نواز شریف نے کھا لیا، یا نواز شریف عمران خان پہ الزام لگا دیں، یا پتہ نہیں کتنے سیاستدان ہیں یا بلاول پہ الزام۔ بات یہ ہے کہ
جو ہے گھر سے جو ہے آدمیوں سے مل کر گھر بنتا ہے، اور بہت سارے گھر یعنی سارے تمام گھر مل کر معاشرہ بناتے ہیں۔ جب ایک گھر ٹھیک ہوگا تو باقی سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جو ہے آپ جب بھی آپ اپنے گھر کے اندر نظر دوڑائیں، آپ اپنے خاندان کے اندر نظر دوڑائیں، آپ یہ دیکھیں کہ کہیں شادیاں ہو رہی ہیں، کہیں خوشی کی شادیاں نہیں بج رہے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی جو ہے لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی عمر 35-40، آج کل تو جو نظر آتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہوئی اور وہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو کیا آپ حضرت عمر کی غیرت یہ برداشت کرے گی؟ اگر آپ عمر ہیں تو کیا آپ کی غیرت برداشت کرے گی کہ آپ کے خاندان کی لڑکیاں طلاقیں لے لے کے آ کے بیٹھ گئی ہیں، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کو کوئی پوچھ، یا آپ کے خاندان کی لڑکیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، تو کیا یہ عمر کا فرض نہیں بنتا ہے؟ یا کیا کہتے ہیں آپ کے خاندان میں کسی بھائی نے اپنی بہن کا حق دبا لیا، تو کیا یہ عمر کا فرض نہیں بنتا ہے؟ یہ کسی حکمران کی طرف نہیں جائے گا، یہ کسی نواز شریف یا کسی عمران خان سے نہیں پوچھا جائے گا، پہلے فٹ پوچھے گا اس گھر میں بڑا نہیں تھا کوئی، اس گھر میں پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو یہ بات ہے، آپ اس بات کو سمجھیں اور دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے تو پھر یہ اسی طرح یہ معاشرہ چل رہا ہے، یا تو بہت سارے بیوٹی پارلر آباد ہو گئے کہ لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، تو بس صرف کیا اسلام جو ہے وہ پیس کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، سب خیر سے رہیں اور ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دیں، تو اس میں سب کو پوچھنا چاہیے۔ تو یہ لازمی بات ہے، اگر آپ عمر ہیں، آپ کی شخصیت کے اندر عمر ہے، تو لازمی بات ہے کہ آپ اپنے خاندان کو یا تو اس کی شادی کرو، ورنہ پھر میں اپنے فلاں سے کرواتا ہوں اور آپ کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ اگر آپ عمر ہیں اور آپ لازمات ہے، ایک انسان کی ڈیزائر ہوتی ہے شادی کرنا، اور شادی جو ہے وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ارشاد ہے کہ شادی کے لیے کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ ایک عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے، مال دیکھا جاتا ہے، حسب نسب دیکھا جاتا ہے، اور ایک دین دیکھا جاتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر چیز جو ایک عورت میں تلاش کرو وہ دین ہے، یعنی عورت دیندار ہونی چاہیے، اللہ والی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ رنگ و چمن دنیا جاوداں نہیں، کون سی بہار ہے جسے خزاں نہیں، یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے، یہی اللہ نے فرمایا ہے، یہی اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہم تک پیغام پہنچا کہ سب چیز ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ شادی ایک ڈیزائر ہے، تو ہمیں جو ہے اگر کوئی بچہ شادی کرنا چاہتا ہے اور اس کے والدین چاہتے نہیں، جو کہ ہمیں طارق مسعود صاحب جو ہیں مستقل یہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی، پہلے وہ ہم نے اپنے بچے پہ اتنے پیسے خرچ کیے، اور اب ہم جو ہے وہ کما کے لائے گا اور ہم کھائیں گے، اور یہ اسٹیٹس اور وہ اسٹیٹس کے لیے شادی کی جاتی ہے، تو اس بات کو سمجھیں۔ دوسری بات یہ کہ جو ہے اس بات کے بہت سارے جو ہیں وہ پہلو نکالتے ہیں۔ اگر ایک آدمی 4 شادی کرتا ہے تو پھر جو ہے یہ آج تو میڈیا عام ہے، تو پھر یہ کہ باقاعدہ رپورٹ درج کروانی چاہیے کہ اس آدمی کی تنخواہ کتنی ہے، تو باقاعدہ 4 بیویوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو، ٹھیک ہے؟ اور کیا وہ خیال کرتا ہے؟ اور ذرا کچھ کرے تو عمر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ عمر کی شخصیت موجود ہے، تو حضرت اس زمانے میں کیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسری چیزوں پہ تو بہت شور مچاتے ہیں، لیکن اس بات پہ شور نہیں مچاتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ظلم کے خلاف فوراً تلوار اٹھاتے تھے۔ اس بات کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گزرے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ذرا بلند آواز میں پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عمر آپ زور سے کیوں تلاوت کر رہے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ میں شیطان کو بھگاتا ہوں۔ تو کہنے لگے عمر آہستہ سے پڑھیں، تھوڑا آہستہ پڑھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، میں اپنے الفاظ میں ہر بات کو بیان کر رہی ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ اتنا آہستہ سے کیوں تلاوت فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں جس کو سنا رہا ہوں
وہ بہت آہستہ بھی میری آواز سن لیتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر تھوڑی بلند آواز میں پڑھو. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں شیطان کو بھگاتا ہوں اس لیے زور سے پڑھتا ہوں، تو نے آہستہ پڑھنے کو کہا. اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرا اللہ تو سنتا ہے تو اس لیے میں آہستہ پڑھتا ہوں. تو جو ہے آپ نے کہا نہیں تھوڑا بلند پڑھو. تو بات یہ ہے کہ اب آپ جو ہے یہ پروگرام لازمات ہے ڈاکٹر جاوید کا آپ ماشاء الرحمن کا پروگرام دیکھتے ہیں، اس میں بہت سے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس میں دکھاتے ہیں کہ جو ہے فلاں شخص ہے وہ بہت زیادہ اپنے پورے خاندان کو فیور کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن آج بہت بیماری کی حالت میں، پریشان حالت میں. یعنی میں بار بار جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہوں وہ یہی کر رہی ہوں کہ ابوبکر بھی موجود ہیں، عثمان بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ عمر موجود نہیں ہے. تو اور انہی کے پروگرام میں یہ نظر آتا ہے کہ کچھ ویسے لوگ ہیں جو مطلب بہت زیادہ ہائپر تھے اور یہ تھے. بات یہ ہے جو عمر ہے ان کی شخصیت کے اندر عمر موجود ہے، تو انہوں نے اپنے غصے کو دبا لیا اور دبا کے اپنے آپ کو بیماری کا شکار کر لیا. نہیں، آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنا غصہ آپ اپنا ان ظالموں کے خلاف نکالیں. کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہیں چاہتا. آپ مت ڈریں، آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو پہچانیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہے کہ آخر وقت میں سارے کام ساری عورتیں کریں گی اور مرد جو ہیں حتیٰ کہ گھڑ سواری تک عورتیں کریں گی. گھڑ سواری جو ہے اصل میں یہ سفر کے لیے استعمال ہونے والے ذرائع ہیں، اور یہ جو گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو اگر ہم آج تشبیہ دی جائے تو گاڑی ہے، ایئرپلین ہے، یہ سارے ذرائع آمدرفت ہیں. تو واقعی یہ عورتیں ہی کر رہی ہیں. تو آج جو ہے شخصیت میں عمر کو تلاش کرنے کا لازمات ہے کہ ہم وہ تو ہو ہی نہیں سکتے. تو شخصیت تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مردوں میں نہیں نظر آ رہا تو عورتوں میں بھی شخصیت تلاش کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ ہم وہ تو نہیں ہو سکتے. تو کیا آپ خواتین میں کون عمر ہے، کون ابوبکر ہے، کون عثمان ہے اور کون علی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے اندر پہچانیں. اگر آپ کے اندر حضرت عمر ہیں، عمر کی شخصیت ہے، آپ نہیں ڈرتے تو اگر آپ جو ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ پیسہ پرست تو نہیں، آپ ہوس پرستی کا تو شکار نہیں. اگر آپ نے ڈٹنا ہے، ظلم کے آگے جو ہے تلوار نکالنی ہے، تو پھر یہ دیکھ لیں کہ یہ تلوار جو ہے یہ سب سے پہلے آپ کو آپ کے نفس کو مارے گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بھی بات یہ کہ بے ادبی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. والدین کے آگے آپ کو بے ادب ہرگز نہیں ہونا، لیکن جو کہنا ہے ادب کے دائرے میں رہ کے کہنا ہے، لیکن غلط کے خلاف بولنا ہے، چاہے وہ آپ کے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے جو کوئی ہو. اور آپ نے پوری کوشش کرنی ہے جو ہے کہ ان کو سیدھے راستے پر لائیں، کیونکہ حق ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فرمایا ڈاکٹر جاوید نے ایک بہترین جملہ کہ اللہ حق ہے اور شیطان شک ہے، ٹھیک ہے؟ تو شک میں جو ڈالتا ہے وہ شیطان ہے اور اللہ صرف حق ہے، ٹھیک ہے؟ تو حق کا ساتھ دیں. کبھی حق لا الہ الا اللہ. لا الہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی شخصیت کے اندر تلاش کریں. حضرت عمر کو تلاش کریں، حضرت ابوبکر صدیق کو تلاش کریں، حضرت عثمان غنی کو تلاش کریں اور حضرت علی کو تلاش کریں. جو میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ شخصیت میں جو ہے عمر کو میں. اور دوسری بات یہ کہ جب عمر نظر آ جائیں اور عمر صحیح مطلب آپ کی فیملی کے اندر عمر موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر نظر آ جائیں وہ صحیح کر رہے ہیں تو پھر فرض ہے چاہے وہ لڑکا کی حیثیت سے ہو چاہے وہ لڑکی کی حیثیت سے اس نے ساتھ دینا ہے عمر کا. پھر ہمارا یہ معاشرہ انشاءاللہ ایک مثالی معاشرہ ہوگا، مثالی پاکستان ہوگا اور ہم مثالی مسلمان بن جائیں گے. تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم فہم تو فہم کا اپنی قصور تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.